अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स। बहुत सारे मसाइल गिलगित बल्तिस्तान के पिछली गवर्नमेंट ने जो कुछ किया उस पर भी बात करेंगे, क्या कुछ हो सका है और अब मजीद क्या कुछ करने की ज़रूरत है। दो तीन चीज़ें जो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से और उससे पहले भी, उसमें बेरोज़गारी की शरह नौजवानों में है, लोड शेडिंग के बड़े मसाइल हैं, लेजिस्लेशंस के कुछ इशूज़ हैं वो हल क्यों नहीं हो पाते, इन पर भी आज बात करेंगे। पिछली गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया मुख्तलिफ चीज़ों पर, अगर वो काम काफ़ी है तो फिर काफ़ी सारे गैप्स रह गए हैं, उस पर कैसे काम हो सकता है। मौखर हो गए हैं इलेक्शन, क्यों मौखर हुए हैं इस पर भी बात करेंगे। और फिर इलेक्शन अगर मौखर होते हैं तो क्या चाय मगोइयाँ शुरू हो जाती हैं। पॉलिटिकल बुनियादों पर गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है, लोगों की पॉलिटिकल एफिलिएशंस ज़्यादातर किस पार्टी की जानिब हैं और क्यों हैं, इस पर भी बात करेंगे। और फिर पॉलिटिकल अवेयरनेस कितनी ज़्यादा बड़ी है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में कि क्या वो अपने लीडर का चुनाव बेहतर तरीके से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सेहत के शोबे पर बात होगी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में गिलगित बल्तिस्तान का कितना हिस्सा होता है, गिलगित बल्तिस्तान में सड़कों की क्या सूरत हाल है, तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब ने, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के साबिक वज़ीर हैं, पिछली गवर्नमेंट के साथ थे, सीनियर पॉलिटिशियन है, इनसे बात करेंगे। शाह नासिर साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और कहा यह भी जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान में उसके बानियों में से। दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने टाइम दिया स्टूडियोज़ में हमें। डॉक्टर साहब, आप पिछली गवर्नमेंट के साथ वज़ीर रहे, जी जी, पिछली गवर्नमेंट के जो मामलात चलते रहे उसमें बहुत सारी चीज़ें हाँ ना की सिचुएशन रहती है, हर गवर्नमेंट के साथ जुड़ी रहती है। आप क्या समझते हैं कितना काम आप लोगों ने किया जिस बुनियाद पे अब आप अगले इलेक्शन में जा सकते हैं? देखें खोखर साहब, पिछली गवर्नमेंट के दौरान आधा तो हमारा, जैसे वफाक में हमारी हुकूमत थी 2-2.5 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और गिलगित बल्तिस्तान में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उसमें तो मामलात ठीक थे, फ़ंड्स की कोई कमी नहीं होती थी, और क्योंकि वफाक के साथ जब आपका रब्ता होता है तो बहुत सारे आपके मसाइल हल हो जाते हैं। हमने तो बहुत ज़्यादा काम करवाया वहाँ पे, सड़कों के हवाले से, आरसीसी जो मेरा डिपार्टमेंट था वर्क्स का, उसके अंदर हमने सैकड़ों आरसीसी ब्रिजेस और सैकड़ों किलोमीटर आप रोड्स बनवाए, और इसी तरीके से बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर कॉलेजेस और फिर स्कूल, हेल्थ के अंदर बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं। बल्तिस्तान रोड के ऊपर अभी काम हो रहा है, नलतर एक्सप्रेसवे पे काम हो रहा है, अस्तोर वैली रोड, वो इसलिए कि हमने फोकस किया था टूरिज़म को। जैसे अभी आपने अपने तमहीद में बताया कि कोरोना की वजह से हमारा टूरिज़म बहुत मुतासिर हो गया, वरना इस साल तो हम टूरिज़म के अंदर हमने बहुत पैसा कमाना था, तो हमने उनको फोकस करके, अपना टूरिज़म को फोकस करके रोड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। तो इंशाल्लाह ये तो इन प्रोग्रेस हैं, ये जो रोड्स वगैरह हैं, जब ये कंप्लीट होंगे तो उसकी वजह से बहुत सारे वहाँ पे टूरिस्ट आ जाएंगे और वहाँ पे जो लोगों को रोज़गार मिलेगा। अब जो बाकी 2-2.5 साल हमारा गुजर गया, क्योंकि वफाक में हुकूमत तब्दील हो गई, जब तब्दीली होती है यहाँ पे और आपके सूबे में मुख्तलिफ़ हुकूमतें होती है, खाना खा कुछ मसाइल पैदा होते हैं फ़ंड्स के हवाले से, वैसे भी आपका डिस्कनेक्ट होता है वफाक के साथ, जिसकी वजह से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब हमारी गवर्नमेंट थी तो बहुत सारे काम हुए हैं। अभी नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे, अब ये तो पता नहीं किसकी गवर्नमेंट आ जाएगी आगे, जो भी आ गई उन प्रोजेक्ट्स को ये लोग आगे लेके जाएंगे, और फिर ये कि मज़ीद उनके ऊपर प्रोजेक्ट्स वगैरह आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह इलाके में जो भी हुकूमत आ जाए, हमारी ख्वाहिश ये होती है कि इलाके में तरक्की हो। हम इस तरह से 10 तो गरीबा नहीं होते हैं जैसे आपके यहाँ पाकिस्तान की जी, वहाँ पे हमारी कुछ रवायात हैं, लोगों की अपनी एक कल्चर है, और जिसकी वजह से लोग इलेक्शन भी लड़ते हैं मुख्तलिफ़ पार्टियों के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी जो रख रखाव है उसको भी साथ साथ अपनी जो हमारा कल्चर है, रिश्तेदारियाँ हैं, भाईचारे की फ़ज़ा है, उसको भी साथ लेके, तो इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश होती है कि इलाके में तरक्की हो। उसके लिए हम लोग, कोई भी हुकूमत आ जाएगी तो
اس کے ساتھ مل بیٹھ کے ہم نے کام کرنا ہے، اور علاقے کے لوگوں کے لیے روزگار کے حوالے سے ٹورزم کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے. وہاں پہ انفراسٹرکچر ہم نے مزید، کیونکہ انفراسٹرکچر ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس پہ جتنا بھی کام کریں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک بات. یہ تو کوئی اینڈ نہیں ہوتا اس کا، ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے ہیلتھ کے اندر، کیونکہ یہ علاقہ بہت دور ہے آپ کے اسلام آباد سے، آپ کو وہاں جانے میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں. وہاں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، ٹرشیری کیئر ہاسپٹل نہیں ہے وہاں پہ، اور لوگوں کو، غریب لوگوں کو یہاں آ کے اپنا چھوٹا موٹا علاج کرانے میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے نا وہاں پہ مر جاتے ہیں، لیکن ان کا علاج نہیں ہوتا ہے. دور دراز علاقوں میں وہاں ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں. ایجوکیشن کے اندر بہت سارے مسائل ہیں. دور دراز علاقے ہونے کی وجہ سے وہاں اسکول نہیں ہیں، کالجز نہیں ہیں. خاص طور پر جو فیمیل ایجوکیشن ہے اس کے اوپر میں نے تو بہت زیادہ اس کے اوپر سٹریس کیا ہے، اور اپنا زیادہ تر جو فنڈ ہے فیمیل ایجوکیشن کے اوپر خرچ کیا ہے. اور وہاں اسکول بنوائے ہیں، گرلز کالجز بنوائے ہیں. وہ کیوں بنوائے ہیں؟ اس لیے بنوائے ہیں کہ میں پوری دنیا میں گھوما ہوں. جس علاقے میں، جس قوم میں، جس ملک میں خواتین مردوں کے برابر آتی ہیں، وہ قوم، وہ ملک ترقی کرتا ہے. جہاں پہ آپ کی خواتین پیچھے رہ جائیں، وہ ملک، وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی ہے. اس لیے میں نے یہی سوچا کہ جب تک ہماری بچیاں، بیٹیاں پڑھی لکھی نہیں ہوں گی مردوں کے برابر، ان کو ہم نہیں لائیں گے سوسائٹی کے اندر، ان کو ہم سپیس نہیں دے دیں گے، ان کو مردوں کے برابر ہم جگہ. جیسے آپ کا بنگلہ دیش ہے، میں ہمیشہ بنگلہ دیش کی مثال دیتا ہوں. بنگلہ دیش ہم سے بہت پیچھے تھا، اور یہ اچانک ہم سے، بلکہ انڈیا سے بھی آگے نکل گیا. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ اگر آپ اسٹڈی کریں تو یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو چینج کر کے سیکولر بنایا. سیکولر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی جینڈر کا ڈفرینس نہیں ہوتا ہے، فیمیل میل کا کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا. انسان سب برابر ہیں، ان کو ایکول رائٹس مل گئے، ایکول اپارچونیٹیز مل گئی، خواتین کو مل گئی. تو انہوں نے آپ کی جو GDP اس میں اپنا شیئر ڈالا. انہوں نے ہر جگہ کام کرنا شروع کیا، کارخانوں میں، آپ کے دفتروں میں، ہر جگہ. جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کی جو گروتھ ہے وہ ایک دم سے آگے نکل گئی. ان کی جو اکانومی ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی، ان کی جو ہے نا وہ ترقی کرنا شروع ہو گئی. اسی وجہ سے وہ انڈیا سے بھی آگے نکل گیا. ان کی یہ جو کپڑے کی، یا جو آپ کی دنیا میں جائیں، کہیں بھی جائیں تو وہاں آپ کو یہ جو کپڑے وغیرہ سارے بنگلہ دیش کے آپ کو، کیونکہ انہوں نے اس کے اندر بہت زیادہ انویسٹ کیا. باہر سے انویسٹمنٹ آ گئی، پھر وہاں پہ جو ہے نا ان کو لیبر مل گئی، خواتین نے کام کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے وہاں پہ ان کی اکانومی جو ہے وہ گرو کرنا شروع ہو گئی. تو اس لیے میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں بھی ان چیزوں کو اپنی ذہن میں رکھ کے، مد نظر رکھ کے لوگ کام کریں. ٹورزم کے انویسٹمنٹ آ جائے، ہماری خواتین کو امپاور کریں، ان کو اوپر لے آئیں. تو ہمارے جو علاقے میں جو اپارچونیٹیز ہیں، انشاءاللہ مجھے یہ یقین ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں اور ان کے اوپر تھوڑی سی ہم توجہ دیں تو ہم بہت آگے نکل سکتے ہیں. پاکستان کے کسی بھی دوسرے علاقے سے ہم آگے نکل سکتے ہیں. یہ شاہ ناصر صاحب، سر، پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن میں کس نعرے کے ساتھ جانے والی ہے؟ پچھلی گورنمنٹ رہی نون کے پاس، کیا سمجھتے ہیں کہاں کہاں پر بہتری اور ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی خبر صاحب، آپ نے ہمیں یہاں بلایا. تو ہمارے سابق منسٹر صاحب، میرے بھائی نے جو یہاں اپنی کارکردگی بتائی کہ ہمیں 2 سال ملے، 2 سال کے بعد پھر یہاں وہ حکومت چینج ہوئی تو 2 سال ہمارا ضائع ہوا. ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. آپ یقین کریں، جب 2013 میں نون لیگ کی یہاں حکومت بنی تو وہاں حافظ الرحمن نے غیر اعلانیہ وہاں اس نے حکومت کرنا شروع کیا. 2013 کی میں بات کر رہا ہوں. پیپل پارٹی کی وہاں گورنمنٹ تھی اس وقت 2013 میں گلگت بلتستان میں. تو حافظ الرحمن اور اس کی ٹیم، اس وقت برجس طاہر ہمارے گورنر ہوا کرتے تھے، باقاعدہ سے انہوں نے وہاں گورنر ہاؤس میں آ کے کیمپ لگا کہ حافظ الرحمن ہمارے جتنے بھی سیکرٹریز تھے وہاں پہ ان کو وہاں بلاتا تھا، ان کو ڈکٹیشن دیتا تھا. اور حافظ الرحمن نے ہمارے اس وقت کے جو CM صاحب تھے، مہدی شاہ ان کا نام تھا، وہ مہدی شاہ صاحب کو انہوں نے ایسے پیپل پارٹی کی حکومت تھی،
مہدی شاہ صاحب کو ایسے انہوں نے مطلب دفتر اور گھر تک محدود کر کے چھوڑا ہوا تھا. اس کے بعد جب ہماری گورنمنٹ بنی 2018 میں تو ہمارے کارکنوں کا بھی بڑا پریشر تھا ہمارے اوپر. ہمارے کارکن کہتے تھے یار جو انہوں نے پیپل پارٹی کے ساتھ کیا ہے اس سے پہلے آپ بھی کریں, آپ بھی حفیظ الرحمان کو پابند کریں, آپ بھی حفیظ الرحمان کے ساتھ وہ والی سختیاں کریں جو انہوں نے اپنے دور میں کی ہوئے ہیں. لیکن حفیظ الرحمان اور اس کی ٹیم شکر ادا کریں کہ ہمارے یہاں مرکز میں سنجیدہ لوگ تھے, ہمارے مرکزی سیکریٹریٹ, پھر علی امین گنڈاپور, پھر ہمارے گورنر صاحب اور جعفر شاہ صاحب جو ہمارے صوبائی صدر, انہوں نے کہا نہیں یار ہم اس طرح کی چیزیں کریں گے. تو ہمارا گلگت بلتستان چھوٹا سا علاقہ ہے اور یہاں احساس محرومیاں, یہاں غربت, یہاں ایجوکیشن, ہیلتھ کے بہت سارے مسائل ہیں. انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ان کو کام کرنے دو, کسی قسم کی ان کو مطلب کوئی ایسا مطلب ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد یہ کام نہیں کر سکے ہیں تو یہ 2 سال ضائع کرنے والی بات میرے خیال میں غیر مناسب ہوگی. آپ لوگوں کا کیا ایجنڈا ہے؟ نہیں, ہمارا تو ایجنڈا لوگوں کے لیے کیا کچھ ہے, کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس گورنمنٹ میں آتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں جی, اس گورنمنٹ میں ہم آتے ہیں تو عمران خان کا تو ایک ویژن ہے ٹورزم کے اوپر. گلگت بلتستان کو آپ اگر ٹورزم کے لیے فوکس کریں گے تو گلگت بلتستان پورے پاکستان کو مطلب ریونیو دے سکتا ہے. اتنا ٹورسٹ باہر سے آ سکتا ہے. 9/11 کے بعد وہاں جو ٹورسٹ آتا تھا, جو فارن ٹورسٹ, مطلب بہت زیادہ ٹورسٹ آتا تھا. جہاں ہم لوگ رہتے ہیں, ہم وہاں صبح اس جولائی اگست میں ہم صبح اپنے گھروں سے باہر نکلتے تھے تو باہر میدان میں 200-300 ٹینٹ لگے ہوتے تھے جو فارن وہاں سے آتے تھے. تو 9/11 کے بعد وہ معاملات پھر خراب ہو گئے تو فارن ٹورسٹ کم ہو گیا, تو یہاں سے لوکل جو ٹورسٹ ہے اس نے آنا شروع کیا. تو ہمارا جو فوکس ہوگا وہ مطلب ہیلتھ ہوگا, ایجوکیشن اور ٹورزم ہوگا. اس پہ انشاءاللہ ہم کام کریں گے. اور اس پہ خان صاحب بھی اسی پہ مطلب ان کا مطلب ایک فوکس ہے کہ یہ جو تین سیکٹر ہیں, ٹورزم, ہیلتھ اور ایجوکیشن, انشاءاللہ اس پہ ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ گلگت بلتستان میں انقلاب آئے. ڈاکٹر صاحب, ہم یہ ساری چیزیں جن کا ذکر کر رہے ہیں یہ جڑی ہیں انتخابات سے. اگر الیکشن ہوں گے تو آگے جا کے معاملہ ہوگا. الیکشن مؤخر ہوئے ہیں, کیا وجوہات, آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے اس کا؟ جو ہمیں جو بتایا تھا چیف الیکشن کمشنر نے, میں ان سے ملا تھا, انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس ووٹر لسٹیں تیار نہیں ہیں. اب یہ خدا جانے, کیونکہ ہم نے تو چیک نہیں کیے کہ انہوں نے ووٹر لسٹیں بنائی ہیں یا نہیں بنائی ہیں. اور دوسرا جو ریزن اس نے دیا وہ یہ تھا کہ ان کے علاقے میں شاہ ناصر صاحب کے جو حلقہ ہے وہاں پر لوگ اس وقت اوپر جاتے ہیں. دیامر کی آپ بات کریں؟ دیامر, ہاں. تو نارملی یہ جو جولائی اگست ہے اس میں وہاں الیکشن نہیں ہوتے ہیں ستمبر تک, ٹھیک, جون میں ہوتے ہیں, کیونکہ 2015 کے جو الیکشن ہوئے تھے وہ 8 جون کو ہوئے تھے. اس کے بعد ان کے لوگ اوپر چلے جاتے ہیں تو وہاں ظاہر ہے پہاڑوں کے اوپر تو وہاں پولنگ نہیں ہو سکتی. یہ جا کے اکتوبر میں واپس آتے ہیں نیچے. تو اکتوبر میں ہوتے ہیں یا جون میں الیکشن. اس سے پہلے جو بھی ہوئے ہمارے یہی تھا, زیادہ تر اکتوبر میں ہوتے تھے. تو یہ اس نے ہمیں ریزن دے دیا کہ یہ دونوں وجوہات کی وجہ سے بنا پر ہم جو ہے نا الیکشن پوسٹ پون کروا رہے ہیں. تو بہرحال یہ کہ ہماری اس نے ایک کانفرنس بلائی تھی, آل پارٹیز کانفرنس, اس میں نہیں تھا. ہر پارٹی کے سربراہ کو اس نے بلایا تھا اور اس میں ان کی طرف سے جعفر شاہ صاحب تھے, ہمارے سابق سی ایم صاحب تھے, اس طرح سے وہ لوگ گئے تھے. اب وہاں پہ کیا ڈسکشن ہوا یہ مجھے نہیں پتہ ہے, ان کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی. بہرحال انہوں نے ایگری کیا یا نہیں کیا. جو ہمیں اطلاعات ملی تھی کہ تمام پارٹیوں نے کہا تھا کہ الیکشن جو ہے نا وہ ٹائم پہ ہونے چاہیے. ٹائم پہ یہ مطلب یہ ہے کہ 60 دن کے اندر. 24 جون کو ہماری اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی, تو یہ 18 اگست کا قانونی پہلو ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 60 دن کے اندر الیکشن ہو جائے. تو انہوں نے اناؤنس بھی کیا تھا, شیڈول بھی اناؤنس کیا تھا کر کے, پھر اس کے بعد اس کو پوسٹ پون کیا. بہرحال یہ کہ اگر اکتوبر میں ہو جائیں تو ہمیں یہ کہ اتنا زیادہ لمبا ٹائم نہیں, 3 مہینے کی بات ہے, تو اکتوبر میں بھی ٹھیک ہے ہو جائیں تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. باقی باہر جو افواہیں تھی کہ اس نے پوسٹ پون کروایا, لوگ پی ٹی آئی کے اوپر ڈال رہے تھے, یہ لوگ کہتے ہیں ہمارا اس سے تعلق ہی نہیں ہے. اب یہ اللہ جانتا ہے اندر سے کوئی ایسی بات تھی یا نہیں تھی. یہ تو میں ابھی پوچھ بھی لیتا ہوں. جی شاہ صاحب بتائیں,
سر کیا الیکشن پوسٹپون ہوتے ہیں آپ لوگوں کو بھی ٹھیک ہے ہو جائے, تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں, ٹائم پہ نہیں ہو رہے, ایشوز تو ہیں, لوگ کہہ تو رہے ہیں, اس پہ بات کرتا ہم سن بھی رہے ہیں لوگوں. سر ہم تو تیار تھے, بلکہ ہماری جو صوبائی قیادت ہے, جو ہمارے صوبائی صدر ہیں, اس نے تو سب سے پہلے وہاں الیکشن کمشنر کے پاس جب ان کی میٹنگ تھی تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بھائی ہم تیار ہیں, 18 اگست کو الیکشن کے لیے ہم ریڈی ہیں. لیکن کچھ وجوہات ہیں, آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے بھی بہت مسائل ہیں, ٹھیک ہے, تو اس لیے ہو سکتا ہے یہ الیکشن ڈیلے ہوئے ہوں گے. الیکشن جب بھی ہوں گے پی ٹی آئی تیار ہے, الیکشن لڑے گی اور انشاءاللہ وہاں حکومت بنائے گی. ڈاکٹر صاحب لیجسلیشن کے ایشوز, بہت سارے ریفارمز کے معاملات کے اکثر آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں. میں چاہوں گا ذرا ہمیں ڈیٹیل میں تھوڑا سا بتا بھی دیں کہ کیا ریفارمز ہیں, کیا معاملات ہیں, لیجسلیشنز کے کیا ایشوز ہیں. دیکھیں کھوکھر صاحب, ہمارا جو گلگت بلتستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, آپ کو تو پتہ ہی ہے, آئینی حقوق کا ہے. بالکل. ہم پاکستان کے آئین کے اندر نہیں آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور جس کی وجہ سے آج تک جو بھی ہے وہاں پہ جو حکومت بنتی ہے وہ ایک آرڈر کے تحت چلتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ آرڈر بھی ایسے کنفیوزنگ ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ اس وقت بھی اگر آپ کسی قانوندان سے پوچھیں کہ اس وقت کون سا آرڈر چلتا ہے, اس کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے 2018 کا آرڈر ہے, کوئی کہتا ہے 2019 کا ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے, ہمیں خود سمجھ نہیں آتی ہے. تو یہ سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے کہ ہمارا جو آئینی سٹیٹس وہ ہی واضح نہیں ہے. لوگوں کا تو ڈیمانڈ یہی ہے کہ بھائی ہم تو پاکستانی ہیں, ہمارا شناختی کارڈ پاکستانی ہے, ہمارا پاسپورٹ پاکستانی ہے. ہم نے یہ جو آپ کا پیچھے نقشہ دیا ہوا, یہ سارا علاقہ 28,000 مربع میل ہے. انڈین جو کشمیر ہے اس سے بھی یہ بڑا ہے, اور دنیا کے سب سے بڑے گلیشیئر, سب سے اونچے پہاڑ, اور پاکستان کا جو پانی کا جو سورس ہے یہ آپ کا یہاں سے آتا ہے. خوبصورت ٹورزم کے حوالے سے, سی پیک کے حوالے سے, پھر آپ کے چائنا کے ساتھ بارڈر کے حوالے سے اسٹریٹجک پوزیشن ہے. ایسے علاقے کو بغیر کسی بیرونی امداد کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت, اور پاکستان کا یہ واحد خطہ ہے جو جنگ کر کے آزاد کروایا. پاکستان کا کوئی علاقہ جو جنگ کر کے آزاد نہیں ہوا, یہ تو آپ کا ایک معاہدے کے تحت آزاد ہوا ہے. ہم نے تو جنگ کر کے ڈوگروں سے آزادی لی ہے, لے کے خود آ گئے پاکستان میں, آ کے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے اس وقت جو آپ کی یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ تھی, گورنمنٹ تھی, انہوں نے یہ سمجھا کہ اس وقت یہی تھا کہ بہت جلد جو ہے نا یہ آپ کے پلیبیسائٹ ہوگا, رائے شماری ہوگی کشمیر کے اوپر. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اگر رائے شماری ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم متنازع خطوں میں رکھیں گے تو ہمارے ووٹ زیادہ ہو جائیں گے. اس کو خود ہی جا کے یونائٹڈ نیشن میں اس کو متنازع خطوں میں شامل کروایا. میں اس پر ایک چیز یہ کہ ڈاکٹر صاحب گورنمنٹ رہی, آپ کی اپنی رہی, اب تحریک انصاف فیڈرل میں بیٹھی ہے, تحریک انصاف, میں نے عمران خان کو بھی اس پہ بات کرتے سنا, خان صاحب اس پہ بات کرتے ہیں. بریک لیتا ہوں, واپس آتا ہوں تو جاننے کی کوشش کروں گا کہ جب گورنمنٹس اپنی ہوتی ہیں تو اس وقت اس کے ریفارمز پر کام کیوں نہیں ہو رہا ہوتا, اگر ہو نہیں رہا ہوتا تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, اور پھر کام تیزی سے ہونا چاہیے, نہیں ہوا تو پھر یقینی طور پہ گورنمنٹس کے بھی اپنے ایشوز رہے. ایک بریک لیتے واپس آتے ہیں تو اس پہ بات کرتے ہیں.